डॉक्टर उस्मान काजी के बाद अब मीर खान लेढ़ी एडवोकेट की वीडियो रिलीज होने जा रही है। अगर प्रोफेसर उस्मान काजी दहशतगर्द है, उमर चीमा, जो असदुर, क्या वतीउल्लाह जान, इमरान शफकत, रिजवान रजी, क्या वो भी दहशतगर्द थे? क्या हम सब दहशतगर्द हैं? क्या रियासत सिर्फ इस मुल्क की सादिक और अमीन है, बाकी सब दहशतगर्द है? तू तक एक बड़ी तारीख है बलूचिस्तान की, दर्द की तारीख है, आंसुओं की तारीख है, लाशों की तारीख है, इज्तिमाई कब्रों की तारीख है। पाकिस्तान की रियासत बलूचिस्तान की 5 औरतों से डरती है, उनसे बात नहीं कर सकती, उनसे आंखें नहीं मिला सकती। पंजाबी अशराफिया जैसा नीच मैंने कहीं किसी को नहीं देखा कि उनकी नजर में वो एक अशरफुल मखलूकात है, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। जो कुछ आप करने जा रहे हो, इसके नताइज तो फिर आपको भुगतने होंगे। संभाल लीजिएगा, क्योंकि आप आग से खेल रहे हो। आप 1971 की तरफ जबरी तौर पर पाकिस्तान को घसीट कर लेकर जा रहे हो। या आगे चल के रियासत को थूका चाटना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है फरवाज एनबी न्यूज़। मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपने आरा से जरूर आगाह किया करें। व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, कोशिश करें कि अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरी वीडियोस भेजा करें, ताकि मेरे जो है वो रीच में इजाफा हो सके और वीडियो को मुकम्मल देखने की कोशिश, बिलखुसूस आज की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो इंतहा से ज्यादा अहम है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील करते हुए पाकिस्तान में 12 से 32 सूबे बनाने का फैसला कर लिया है। यानी अब पाकिस्तान में जो इस वक्त सूबे मौजूद हैं, उनका तिया पांचा होगा। क्या 1971 की तारीख को दोहराया जा रहा है? क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस मंसूबे के बाद उठने वाली बगावत पर काबू पा सकेगी? बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों पर उठने वाली आवाज को दबाने के लिए हुकूमत ने खतरनाक तरीन मंसूबा बनाया है। पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत ने न जाने कौन कौन से खूनी रंग कौम को दिखाने हैं। डॉक्टर उस्मान काजी के बाद क्या अब मीर खान लेढ़ी एडवोकेट की वीडियो रिलीज होने जा रही है? इस हवाले से इंकशाफात भी इस वीलॉग का हिस्सा होंगे, जबकि बलूचिस्तान की 5 ऐसी औरतें हैं का भी जिक्र करेंगे कि जिनसे रियासत डरती है। और तू तक की तारीख को दोहराने के की मंसूबाबंदी पर भी बात करेंगे। इस हवाले से एक ऐसे बाप का जिक्र करेंगे कि जिसका सब कुछ तू तक में दफन है। और फिर शहीद नौजवान ज़ीशान ज़हीर बलोच के कातलों के मारे जाने और शहीद एहसान शाह के कातलों की बारी कब आने वाली है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अहम तरीन मामला है वो है इस्लामाबाद का, कि इस्लामाबाद में आपको पता है कि इस वक्त धरना चल रहा है खवातीन का, जो अपनी अहमियत को खोता जा रहा है। इस वक्त उस धरने को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। 35 रोज हो चुके हैं। हत्ता कि इस टाइप के जो धरने पहले दिए जाते थे, वो धरने हुकूमतों की पॉलिसियों को तब्दील कर दिया करते थे। लेकिन इस वक्त जो बलूचिस्तान की खवातीन इस्लामाबाद में 35 दिनों से बैठी हैं, हुकूमत उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत की तरजीहात में बुनियादी इंसानी हकूक की बहाली या फिर इन बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं। इन खवातीन के सीधे साधे से मुतालबे हैं कि BYC के असीर रहनुमाओं को रिहा किया जाए, उनके खिलाफ दाखिल किए जाने वाले जाली मुकदमात को ख़त्म किया जाए, जबरी गुमशुदगियों के सिलसिले को रोका जाए और मावराए अदालत कत्ताल का खात्मा किया जाए। ये मुतालबात कोई गैर आइनी मुतालबात नहीं है, लेकिन क्या करें कि रियासत की तरजीहात ही अलग है। रियासत की जो तरजीहात हैं, मुझे अब ऐसा आज से लगने लगा है कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में तकसीम होने जा रहा है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन रियासत पाकिस्तान को उस मामले की तरफ लेकर जा रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खेल रही है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान के खिलाफ एक और खतरनाक तरीन मंसूबे का इंकशाफ हुआ है। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों पर उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए हुकूमत ने यह खतरनाक मंसूबा बनाया, जिसकी बुनियाद इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन में तरमीम के जरिए रखी गई थी।
سینٹ نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل منظور کر لیا ہے، جس کے تحت مشکوک افراد کو مسلح افواج یا سول آرم فورسز 3 ماہ تک حراست میں رکھ سکتی ہیں، تاہم بغیر شواہد گرفتاری ممکن نہیں ہوگی۔ یہ صرف کہنے کی بات ہے، لیکن اس حوالے سے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت آئین کے آرٹیکل 10A میں ترمیم کرنے جا رہی ہے، جس کے تحت ریاستی اداروں کو آئینی طور پر یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ جب تک چاہیں حراست میں لیے گئے شخص کو اپنی تحویل میں رکھ سکیں گے۔ 24 گھنٹوں کے اندر انہیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ ملزمان کی کیٹیگریز بنائی جائیں گی، جن میں ان ملزمان کو جن پر بغاوت کے، غداری کے مقدمات یا الزامات عائد کیے جائیں گے، ان کو کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا۔ تو اس چیز کی بنیاد رکھی گئی، اور اس حوالے سے آج اپنا سپریم کورٹ میں ایک میٹنگ ہوئی، اس میں اٹارنی جنرل پاکستان منصور امان نے قومی عدالتی پالیسی کمیٹی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ زیر حراست افراد کو 24 گھنٹوں کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک جامع نظام بنا کر کمیٹی کے اگلے اجلاس میں رکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق جبری گمشدگیوں کے مقدمات پر ادارہ جاتی رد عمل کے حوالے سے اب بتایا گیا کہ کمیٹی نے اس بات پر زور دیا کہ ایک جامع نظام وضع کیا جائے تاکہ کسی بھی زیر حراست شخص کو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ حکومت کس طرح کا میکانزم بنانا چاہتی ہے؟ کیا آئین اس وقت معطل ہے؟ کیا آئین کو معطل کر دیا گیا ہے؟ کیا ملک میں کوئی ایمرجنسی نافذ ہے یا ملک میں کسی قسم کا مارشل لاء نافذ ہے؟ اگر ایسا کچھ ہے تو پھر تو ممکن ہے، ادروائز جب آئین کے آرٹیکل 10(1) میں جو کہا گیا ہے یا آرٹیکل 10(2) میں جو چیزیں کہی گئی ہیں، کیا وہ چیزیں کافی نہیں ہیں؟ کیا اس میں جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو پروٹیکشن دی گئی ہے، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ کیا آئین کا آرٹیکل 9 جو انسان کی جو لبرٹی ہے، اس کا آزادی کا جس طریقے سے تحفظ کر رہا ہے، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ تو اس سے ہٹ کر اگر کچھ ہونے جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف یہ ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ جو 27ویں آئینی ترمیم آئے گی وہ پاکستان کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوگی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں یہ چیزیں بھی شامل ہوں گی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر عثمان قاضی کے حوالے سے۔ اب جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں، کیا ڈاکٹر عثمان قاضی کے بعد اب میر خان لہڑی ایڈوکیٹ کی ویڈیو ریلیز ہونے جا رہی ہے؟ میر خان لہڑی ضلع جعفر آباد بلوچستان کے ایک باعزت اور پرامن شہری ہیں۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور بلوچستان بار کونسل کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کو 13 اگست کو کوئٹہ سے CTD نے حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹر عثمان لہڑی اپنا ریاستی میڈیا میر خان لہڑی کو ڈاکٹر عثمان قاضی کے نیٹ ورک سے جوڑنے میں مصروف ہے۔ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دوسری ویڈیو جو ریلیز ہوگی وہ میر خان لہڑی کی ہو سکتی ہے۔ ریاستی میڈیا میں اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بہت ہی افسوسناک ہیں۔ ڈاکٹر عثمان قاضی کا ایک طرف تو میڈیا ٹرائل چل رہا ہے، دوسری طرف پروفیسر عثمان قاضی کی ویڈیو کی تقریب رونمائی کے لیے اسلام آباد سے خصوصی طور پر صحافیوں کو بلایا گیا، لیکن اس تمام خوشی میں کہ انہوں نے ایک ایسا بندہ توڑ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے یا اپنی ناکامیوں پر، اپنی بدبودار ترین ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اس میں شاید اس کو کامیابی ہو سکے گی۔ اس خوشی میں انہوں نے ڈاکٹر عثمان قاضی کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا، کسی بھی مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ تو تحویل میں جو یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے، اس کی قانونی حیثیت پر بہت بڑے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا 164 CRPC جو پولیس کی تحویل میں دیا جاتا ہے، کیا عدالت میں اس کی کوئی قانونی اہمیت یا حیثیت ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ڈاکٹر عثمان قاضی کو سرفراز بگٹی کی وائس کوٹ پہنا کر بٹھا دیا گیا جو اس کی سائز سے بھی بہت بڑی تھی، وہ چغلی کھا رہی تھی کہ اصل دہشت گرد عثمان قاضی نہیں کوئی اور ہے۔ اب ایسی صورتحال میں
یہ جس طرح کے گھنونا الزام عثمان قاضی پر لگا ہے، اسی طرح کا الزام ایک نوجوان جاوید بلوچ تھے، جن کو وندر بلوچستان سے اغوا کیا گیا تھا اور اسے چینی انجینئرز پر ایئرپورٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا تھا۔ سی ٹی ڈی اور سندھ حکومت کے وزراء نے جاوید کے CCTV فوٹیج رکھنے کا دعویٰ بھی کیا تھا، لیکن ابھی تک اسے کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ اگر یہاں پر میرا ایک سوال ہے، اگر پروفیسر عثمان قاضی دہشت گرد ہے تو پھر وہ عمر چیمہ جس کو خصوصی طور پر خصوصی طیارے پر کوریج کے لیے اسلام آباد سے کوئٹہ لایا گیا تھا، تو پھر وہ بھی دہشت گرد تھا؟ اسد طور کیا وہ بھی دہشت گرد تھا؟ نامور صحافی مطیع اللہ جان کیا وہ بھی دہشت گرد تھے؟ عمران شفقت معروف صحافی ہیں، کیا وہ بھی دہشت گرد تھے؟ رضوان رضی کیا وہ بھی دہشت گرد تھے؟ کیا ہم سب دہشت گرد ہیں؟ کیا ریاست صرف اس ملک کی صادق اور امین ہے، باقی سب دہشت گرد ہیں؟ تو جو کچھ ریاست کرنے جا رہی ہے اس کے کنسیکوینسز میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے ریاست کو خود بھگتنے پڑیں گے۔ تو اسی طرح جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ایک بھیانک سازش ہو رہی ہے، پاکستان کو کئی حصوں میں تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے، نئے صوبوں کے بنانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک نوجوان آپ کو یاد ہوگا کہ ذیشان ظہیر، جن کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا جون میں، اور پھر وہ بازیاب ہوئے تھے اور اس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کے والد ظہیر بلوچ وہ بھی جبری طور پر لاپتہ ہوئے، ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ذیشان ظہیر کے قاتل جو تھے وہ گزشتہ شب بلوچ جو حریت اپنا جو شدت پسند ہے یا آزادی پسند ہے، ان کے ایک چھاپے کے دوران ہلاک ہو گئے۔ پنجگور میں گزشتہ شب سوردو میں نامعلوم مسلح افراد کا ایک گھر پر حملہ ہوا، جس میں 4 افراد مارے گئے، جن کی شناخت غلام سرور ولد محمد نور، اسلام ولد غلام سرور، نظام ولد غلام سرور، یہ رہنے والے ہیں گچک کے، حال سوردو حبیب اللہ ولد شاہ محمد ساکن گریشا خوزدار کے ہیں، علی احمد ولد نامعلوم کوئٹہ کے رہنے والے تھے۔ ان تمام کا تعلق سرکاری سرپرستی میں بلوچستان میں کام کرنے والے ایک بھیانک ترین ڈیتھ اسکواڈ سے تھا، اور یہی وہ ڈیتھ اسکواڈ تھا جنہوں نے ذیشان ظہیر کو قتل کیا تھا۔ جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی کہ 5 عورتیں انتہائی طاقتور ہیں، ان کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ توتک، آپ کو یاد ہوگا توتک ایک بڑی تاریخ ہے بلوچستان کی، درد کی تاریخ ہے، آنسوؤں کی تاریخ ہے، لاشوں کی تاریخ ہے، اجتماعی قبروں کی تاریخ ہے۔ تو اس میں اس حوالے سے سردار علی محمد قلندرانی یہ ایک بہت بڑا نام ہے وہاں کے حوالے سے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے بیٹے یوسف علی کو کل کراچی سے سیکیورٹی فورسز نے اغوا کر لیا ہے، جس کا تاحال پتہ نہیں چل رہا۔ یہ پہلا ثانیہ نہیں ہے جو میرے خاندان کو برداشت کرنا پڑا ہے۔ 15 سال قبل توتک سے میرے 3 بیٹے اور 30 سے زائد رشتہ داروں کو اغوا کیا گیا تھا، ان میں سے کوئی بھی ابھی تک واپس نہیں آیا۔ انہوں نے میڈیا سے اپیل کی ہے کہ ان کے ساتھ آواز بلند کریں، لیکن اگر میں ایکسپلین کرنا چاہوں توتک کیا ہے، تو توتک جہاں ریاستی استبداد کے تمام حربے آزمائے گئے، اجتماعی قبریں، بزرگ میر محمد رحیم سے لے کر کمسن آفتاب تک درجنوں افراد کی جبری گمشدگی، ملٹری آپریشن اور مسلح جتھے میر یوسف قلندرانی کی جبری گمشدگی، اسی ریاستی استبداد اور بربریت کی داستان ہے یا تسلسل ہے۔ تو توتک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک تاریخ رکھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کتنے صوبوں میں تقسیم ہونے جا رہا ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کون سا گھنونا کھیل کھیل رہی ہے، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی ریاست بلوچستان کی 5 عورتوں سے ڈرتی ہے۔ وہ ان سے بات نہیں کر سکتی، ان سے آنکھیں نہیں ملا سکتی۔ 5 عورتیں، اتنی ریاست ان سے ڈرتی ہے 5 عورتوں سے کہ انہوں نے ان عورتوں کو پابند سلاسل کر رکھا ہے۔ اس وقت ریاستی عقوبت خانے میں 5 عورتیں بند ہیں، جن میں ڈاکٹر ماہن بلوچ، بیبو بلوچ اور گلزاری بلوچ تو 5 ماہ سے بند ہیں، 3 ماہ سے زیادہ تو وہ 3 MPO کے تحت بند رہے، جبکہ مہجبی بلوچ کو
3 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں ان کو کوئٹہ کے سول ہاسپٹل سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا اور اب آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا، نہ ہی انہیں کسی میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور ریسنٹلی نمرہ، آپ کو یاد ہوگا نمرہ کرد زوجہ جمیل ہیں، ان کو جبری طور پر 6 دن پہلے لاپتہ کیا گیا تھا، ان کا بھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ بلوچستان کی سورمیاں ہیں جس کو سندھی میں ہم سورمی بولتے ہیں نا، یہ وہ سورمیاں ہیں کہ جس طرح سندھ کی جو سورمیاں تھیں ان پر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے شاعری کی تھی، اس طرح یہ وہ سورمیاں ہیں جن پر بلوچ شعراء شاعری کیا کریں گے، شاعری کرتے ہیں، کریں گے۔ تو بہرحال اب ہم چلتے ہیں اپنے اہم ترین پورشن کی طرف کہ بھیانک سازش آخر کیوں ہو رہی ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے آگ سے کھیلنے کا منصوبہ بناتے ہوئے حکمراں اتحاد کی سہولت کاری سے آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کے حوالے سے قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، پالیسی میکنگ آپ نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے پالیسی میکنگ میں ٹانگ اڑائی تو ایسی اڑائی کہ پوری پارلیمان کو ہی تابع کر دیا، پورے آئین کو ہی اپنے تابع کر دیا، پورے سسٹم کو اپنے تابع کر دیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 1، 139 اور 139 کے سب سیکشن 4 میں ترامیم کے بعد ترامیم کا مطلب پاکستان کے صوبوں کے تشخص کو مٹانے کی سازش کے مترادف ہوگا۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اصل چہرہ، ارادے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کے مطابق گھناؤنی سازش کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ذہن سازی کا کام تیز کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز اس حوالے سے ایک بہت بڑا پروگرام ہوا، پھر ایک اور یوٹیوبر نے بھی اس پر تباہ آزمائی کی۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے الیکشن کمیشن کی سہولت کاری سے پارلیمان میں 2/3 اکثریت حاصل کی گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی سہولت کاری سے سینٹ میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر 1973 کے آئین کے ڈھانچے کو تبدیل کر دیا گیا تو اس کے بعد کیا پاکستان کا وجود باقی رہ سکے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا وہ صوبے جو الگ تاریخ، شناخت، تہذیب، تمدن، زبان رکھتے ہیں، کیا وہ پاکستان کو 32 حصوں میں تقسیم کرنے کا جو معاملہ ہوگا، کیا وہ اس کو برداشت کریں گے یا اپنے تشخص سے دستبردار ہو جائیں گے؟ ایسا مجھے ممکن نہیں ہے۔ اور اگر معدنیات پر مکمل طور پر قبضہ کرنا ہے تو پھر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 32 حصوں میں پاکستان کو تقسیم کرنا ریاست کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے۔ پاکستان میں 12 یا 32 صوبے یا پاکستان کے 3 ٹکڑے، کیا سیاستدان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ 1971 کی تاریخ دہرانے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے 2 ورکنگ پیپر تیار کیے گئے۔ ایک ورکنگ پیپر میں پاکستان کو 12 صوبوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ رکھا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کراچی کا ایک دورہ کیا تھا۔ وہاں انہوں نے ان الیکٹڈ جو بزنس کمیونٹی تھی جو پگ سندھ کی تقسیم چاہتی ہے، اسی طرح یقیناً پنجاب کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی یہی چاہ رہی ہوگی۔ تو اس حوالے سے ایک بہت بڑی بیٹھک ہوئی اور اس بیٹھک میں جو چیزیں سامنے آئیں اسی کے حساب سے جو ورکنگ پیپر تیار ہوا اس کے مطابق 12 صوبوں کی پہلا جو ورکنگ پیپر ہے اس میں 12 صوبوں میں تقسیم کا بتایا گیا ہے۔ سندھ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، دیہی سندھ اور شہری سندھ الگ ہوں گے۔ دیہی سندھ کا دارالحکومت سکھر ہوگا اور کراچی اور حیدرآباد پر مشتمل شہری سندھ ہوگا اور کراچی اس کا دارالحکومت ہوگا۔ پنجاب کے 4 صوبے ہوں گے، ایک صوبہ وسطی دارالحکومت اس کا لاہور ہوگا، 2 پنجاب شمالی جس کا دارالحکومت راولپنڈی ہوگا، اور 3 پنجاب جنوبی پنجاب اس کا دارالحکومت ملتان ہوگا، اور پھر پنجاب غربی جس کا دارالحکومت فیصل آباد ہوگا۔ بلوچستان 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا، ایک ساحلی بلوچستان ہوگا جس کا دارالحکومت گوادر ہوگا، اور اس کے علاوہ بلوچستان وسطی ہوگا جس کا دارالحکومت خوزدار ہوگا، اور بلوچستان شمالی ہوگا جس کا دارالحکومت اپنا کوئٹہ ہوگا، اور پھر بلوچستان شرقی ہوگا جس کا دارالحکومت ڈیرہ مراد جمالی ہوگا۔ یعنی بلوچستان کے بھی 4 حصے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے 2 صوبے ہوں گے، ایک خیبر شمالی ہوگا جس کا دارالحکومت پشاور، اور دوسرا خیبر جنوبی ہوگا جس کا دارالحکومت ڈیرہ اسماعیل خان ہوگا۔ اس ورکنگ پیپر میں ٹائم فریم دیا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ 3 ماہ میں آئینی ترامیم کے مسودے تیار ہوں گے اور صوبوں کے حدود کا تعین ہوگا،
اس کے بعد پھر 6 ماہ لگیں گے جس کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے ان کی منظوری کروائی جائے گی، اور پھر 4 ماہ میں عبوری صوبائی گورنر، چیف سیکریٹریز، ہائی کورٹس اور پھر وہاں حلقہ بندیاں ہوں گی۔ اب جو دوسرا ورکنگ پیپر ہے وہ بہت خطرناک ہے، اس میں 32 صوبوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 32 صوبے، یعنی پاکستان کے تقریباً جو ڈویژنز ہیں بڑی بڑی، ان سب کو الگ صوبہ بنا دیا جائے گا۔ اب اس کے حوالے سے جو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے جو کچھ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اس پر میں بات کرتا ہوں۔ لیکن اس ورکنگ پیپر کے تحت پنجاب کو 10 صوبوں میں، بلوچستان کو 8 صوبوں میں، سندھ کو 7 صوبوں میں، اور خیبر پختونخوا کو 7 صوبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ، اور اس حوالے سے بہت سارے کام چل رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو آئین کا آرٹیکل 1 وہ ہے جو پاکستان کی جغرافیائی حدود اور صوبوں کی حدود کا یا جغرافی حدود کا تعین کرتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کس طرح ہوگا، اس کی جغرافیائی کنڈیشن کیسی ہوگی، اور اگر آپ پاکستان کی جغرافیائی کنڈیشن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو آئین کے آرٹیکل 1 کا بھی میں ترمیم کرنی پڑے گی، جس میں جو صوبوں کی تعداد دی گئی ہے اس میں آپ کو تعداد میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اور پھر جو ہے وہ آگے چلیں تو آرٹیکل 239 جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آئین میں ترامیم کیسے ممکن ہیں، اس میں واضح کیا گیا ہے کہ اس حوالے سے کم و بیش پارلیمان کو اور سینٹ کو 2/3 اکثریت یقیناً چاہیے ہوگی، جس کے بغیر آئین میں کسی بھی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کے لیے الیکشن کمیشن نے سہولت کاری کی، خیبر پختونخوا حکومت نے سینٹ میں سہولت کاری کی، اور پھر حکومت کو 2/3 اکثریت ملی، اور پھر جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی حکومت کو ملی، یعنی ریاست کو ملی۔ اس وقت میں اس کو سول یا الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں کہتا، اس وقت ایک ریاستی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے۔ یہ جو ریاستی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے لیے سول سپریمیسی کی یا کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی یا پارلیمنٹری سپریمیسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں اہمیت ہے تو صرف ریاست کے مفادات کی ہے۔ تو آرٹیکل 239 کا سب سیکشن 4 ہے، یہ تعین کرتا ہے کہ اگر صوبوں کی جغرافیائی حدود کے ساتھ اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے، کوئی چھیڑ چھاڑ کرنا ہو، تو پھر قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت سے اس کی منظوری ناگزیر ہے۔ اس کے بعد یہ معاملہ صوبوں کو بھیجا جائے گا، اور صوبے اس پر مکمل ڈیبیٹ کریں گے، اور مکمل ڈیبیٹ کے بعد 2/3 کی میجارٹی کے ساتھ ان کو منظوری دیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ صوبے بنیں گے یا جغرافیائی حدود تبدیل ہوں گی۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا سندھ اپنے تشخص سے دستبردار ہو جائے گا؟ پاکستان کا وجود ہے کیا؟ سندھ ہے، ریشمی رومال تحریک ہے، سندھ میں حروں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ مہاجروں کی قربانی صرف اتنی ہے ان دلالوں کی کہ اپنی دھرتی کو چھوڑ کر ننگے بھاگے تھے، وہاں سے بھوکے بھاگے تھے، اور سندھیوں نے ان کو پناہ دی تھی۔ بلوچستان کا اپنا تاریخ ہے، اس کا اپنا تاریخی تشخص ہے، اس کی اپنی ایک زبان ہے، اس کی اپنی ایک جغرافیائی حیثیت ہے۔ بلوچستان کی سندھ کی اپنی ایک جغرافیائی حیثیت ہے۔ اور اب خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہ ایک الگ شناخت رکھتا ہے۔ اس طرح جس طرح ریاست کرنے جا رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ سندھ آگے چل کر پاکستان کا حصہ نہیں رہے گا۔ بلوچستان جس طرح آزاد بلوچستان کی طرف بڑھ رہا ہے وہ اسی طرف جائے گا، اور خیبر پختونخوا کے 2 حصے ہوں گے، ایک بلوچستان میں چلا جائے گا اور ایک کچھ حصہ ایران میں چلا جائے گا، اور کچھ حصہ آزاد خیبر پختونخوا بنے گا۔ اور پاکستان صرف پنجاب تھا، پنجاب ہے، اور پنجاب ہی رہے گا۔ باقی صوبے تو وہ ہیں جو پنجاب کو پال رہے ہیں، اور جن کو پال رہے ہیں وہی آنکھیں بھی ہمیں دکھاتے ہیں، کھاتے بھی ہمارا ہیں، لڑتے بھی ہم سے ہیں، کھاتے بھی ہمارا ہیں، غدار بھی ہمیں کہتے ہیں۔ اور پنجابی اشرافیہ جیسا نیچ میں نے کہیں کسی کو نہیں دیکھا کہ ان کی نظر میں وہ ایک اشرف المخلوقات ہیں، باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں۔ اور یہی کنڈیشن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ ان کی نظر میں پنجاب سب کچھ ہے، باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں۔ تو بھائی جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہو اس کے نتائج تو پھر آپ کو بھگتنے ہوں گے، سنبھال لیجئے گا، کیونکہ آپ آگ سے کھیل رہے ہو۔
آپ 1971 کی طرف جبری طور پر پاکستان کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہو، صرف معدنیات پر قبضے کے لیے۔ آپ قوموں کو توڑ رہے ہو، قوموں کے تشخص کو توڑ رہے ہو۔ آپ قوم پرستی کی سیاست کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، بلکہ آپ قوم پرستی کی سیاست کو تقویت دے رہے ہو، اس کو طاقت بخش رہے ہو، تاکہ وہ کل کو ایک بڑی تحریک چلا سکیں جو پھر ریاست کے لیے سردرد بن سکے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ آگے چل کے ریاست کو تھوکا چاٹنا پڑے گا، واپس لینا پڑے گا۔ اگر نہیں لیا تو پھر پاکستان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔